अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आज हम अपने नए टॉपिक अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इसमें हमने सारे क्वेश्चन भी करेंगे और इसको हम डिटेल से देखते भी हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो हम अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करें। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत का क्या मतलब है। तो इसका आंसर देखें। अतायत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मानना और फर्मा बरदारी करना। यानी जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की अतायत करना भी फ़र्ज़ है। बेटा इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी करें, क्योंकि जब तक हम अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो ना तो हम अल्लाह के अहकामात की पैरवी कर सकते हैं और जिसकी वजह से ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना ही हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी हर मुसलमान का सबसे पहला अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं तो इसी से हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर यकीन रखना, यानी इस चीज़ पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। जब हम इस बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह का पैगाम लेकर हम तक आए हैं, लिहाजा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहकामात जो अल्लाह ने आपको देकर हमारे पास दुनिया में भेजा था, हम उन अहकामात पर अमल करें। जब तक हम उन अहकामात पर अमल नहीं करेंगे ना तो हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना ही हम आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। आगे देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर देखें। मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फर्मा बरदारी के बगैर ना तो हम कुरान करीम को समझ सकते हैं और ना ही कुरान के अहकामात पर अमल कर सकते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मोमनो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। ये आयत का पुरानी आयत का तर्जुमा है। ये मोमनो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। बेटा इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये तमाम अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया है, लेकिन इनका तरीका हमें वाज़ेह नहीं करके बताया। इस तरीके की वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा, जो कि कुरान पाक की एक चलती फिरती तस्वीर थे। आप वसल्लम की तमाम ज़िंदगी कुरान पाक के अहकामात पर अमल करके गुजरी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इन इबादत को अदा करने का तरीका बताया। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, फर्मा बरदारी नहीं करेंगे तो हम दीन के अहकामात को नहीं समझ पाएंगे। और जिस शख्स ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी ना की वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते थे जो आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता था। इसके बारे में जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ नहीं कहते थे। इन हुवा इल्ला वहय यूहा, वो तो सिर्फ जो वही की जाती थी उसकी पैरवी करते थे। यानी हमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर फर्मा बरदारी, आप वसल्लम की अताअत करना हम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि आप अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात पर अमल करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
بیٹا ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آنسر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بیٹا اس کوشچن میں اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کس طرح ممکن ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک قرآن آیت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اپنے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو دار اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بنیں، ہم اللہ کے قریب ہوں، ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں جنت سے نوازے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے سے محبت چاہتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت مسلم ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنی ذاتی خواہشات پر ترجیح دیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور دوسری طرف ہماری خواہشات بالکل ایک سائڈ پہ۔ ہم نے دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ آگے دیکھیں نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل کیا ہے، یعنی ہم نے ان کا طرز عمل بیان کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا جب بھی نام لیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم کہنا ہے۔ اگر ایک صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، اور اگر زیادہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہم، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس کا آنسر دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے، خوش بختی یعنی اپنی قسمت کو بہترین سمجھتے تھے۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو مثال ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو اب صحابہ کرام اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اور اس کو اپنے خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں، اور وہ ہر کام بڑھ چڑھ کر کرتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، یعنی آپ صحابہ کرام کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہی گزری۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا یہاں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی ہو، یعنی ہر وقت وہ انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں تو اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم تو اپنے صحابہ کرام کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا، اور کس طرح انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اور کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ یعنی ہمیں صحابہ کرام کے اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دی، اپنی جان سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا اور ان کے احکامات پر چلنا، اور ان کے احکامات پر چلتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینا۔ آگے دیکھیں بیٹا، ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ کوسچن ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جنت میں داخل کرے، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، جس پر چل کر، جس پر عمل کر کے ہم اپنے پیارے پیغمبر کے احکامات پر عمل کر کے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بیٹا یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، آپ نے یہ 5 کوسچن ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے، اور اچھی طرح سے بیٹا آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن کوسچن آنسر صرف اتنے ہی لکھنے ہیں جتنے میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔